अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दुश्मन सरहद के इस पार हो या उस पार, अब बच के नहीं जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, ये कान खोल कर सुन लें, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने अपने अज़म का दो टोक इजहार कर दिया है। एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि फितनउल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आइंदा भी देंगे। मुल्क के अंदर दुश्मन के सहूलतकार मौजूद हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, झूठ को सपोर्ट और हक़ाइक़ को मस्क कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर जो यलगार हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफ़ान उठाया गया। इजलास में ख्वारिज के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ फ़ाल सफारतकारी और डिजिटल दहशत गर्दों से सख्ती से निमटने का फैसला किया गया है। इजलास में नाज़रीन, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान कुछ तलख़ी की खबरें भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसकी झलक अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्ती नजर आई। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी। मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी, गोलियां चली हैं और शातें हुई हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बातचीत ऐसे फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। डॉक्टर साहब मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा उसके ऊपर के मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज के बाद जहाँ काफी लोग पुरुमीद हैं, वहीं कुछ नाराज भी हैं। आज पीटीआई के बड़े अहम इत्तेहादी हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की हैसियत, पीटीआई के किरदार और मुज़ाकरात पर सवालात उठा दिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ के मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? क्या ये हुकूमत जिससे मेरे दोस्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या वो जायज़ हुकूमत है? मैंने उनको यही किया था कि आप ये नाजायज़ अमल से पीछे हटें। शहबाज तो मेरा दोस्त रहा है, जब मुशर्रफ मसला एडमिनिस्ट्रेटर था, तैयार था वज़ीर आज़म बनने के लिए। खुदा हिम्मत दे नवाज शरीफ को, उसने हिम्मत की, उसे जाने नहीं दिया। आज महमूद खान अचकज़ई बड़ी सख्त बात कर रहे हैं। हालांकि यही महमूद खान अचकज़ई थे जो चंद दिन पहले न सिर्फ मुज़ाकरात के हामी थे बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली से किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर रहे थे। कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियां मारते हैं। आपसे मैं ज़ाती रिक्वेस्ट करता हूँ, अयाज की हैसियत से भी, स्पीकर की हैसियत से भी अपनी पार्टी को भी समझाएं, हम भी समझाएंगे। आए हम सब मिल बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब नाज़रीन, अचानक ऐसा क्या हो गया कि महमूद खान अचकज़ई जो कल तक मुज़ाकरात के बड़े हामी थे, आज मुखालिफ हो गए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपने साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए कि आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने सरहद के इस जानिब और दूसरी जानिब दोनों महाजों पर बात की है। अफगानिस्तान को सर दोबारा जवाब देने का अज़म दोहराया है। क्या फैसला हुआ है राना साहब? किसी ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से भी फैसला हो गया है? नहीं, देखें, ये बात हर अजलास के बाद जो है ना वो की जाती है कि जी कोई ऑपरेशन का फैसला हुआ है या कोई ऑपरेशन का फैसला होगा। देखिए, वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आर्मी जो है वो IBOs यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो दहशत गर्दों को भी वासल जहन्नम किया जा रहा है और इस जहाद में, इस कोशिश में, इस वतन के दिफा में जो है वो हमारे फौजी जवान और ऑफिसर जो है और दूसरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहादतें जो है वो गले लगा रहे हैं। कितने कितने खूबसूरत जवान जर्री जो है वो आप उनकी तस्वीरें देखें तो आदमी जो है वो इस दुख में मुब्तला हो जाता है कि इनके माँ बाप और इनके बहन भाई जो हैं वो किस तरह से उन्होंने ये सदमा जो है, ये जुदाई जो है ये बर्दाश्त की होगी। तो ये मसालें रोज़ की हैं, तो इस पर कौन से ऑपरेशन का फैसला होना है, ये तो मामला जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पे जो है वो हो रहा है और ये होता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि दहशतगर्दों का जो है वो कला कुमा नहीं होता और इनका
صفایا جو ہے وہ نہیں ہوتا. سر یہ آپریشن بارڈر کے دونوں جانب ہوگا سر؟ رانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا سر، یہ جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں یہ بارڈر کے دونوں طرف جاری رہے گا سر؟ دیکھیں دونوں طرف سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک تو پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ کارروائی کرے اور ہماری فورسز جو ہے وہ اس کو رسپونڈ نہ کریں یا اس کا کلا کما نہ کریں. باقی سرحد کے دوسری طرف والی بات جو ہے وہ دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر کسی جگہ سے آپ پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے یا وہاں پہ کوئی پریپریشن ہو رہی ہے تو یہ پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسی کارروائی یا ایسے دہشت گرد یا ایسے دشمن کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے یعنی حفاظت کے لیے اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں. تو جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی یا پیدا ہوئی ہے تو اس میں بالکل ہماری فورسز جو ہیں اس میں جو ہے وہ رائٹ ٹائم اور رائٹ ایکشن جو ہے وہ کریں گی. رانا صاحب موجودہ حالات میں سر کیا پاکستان تاجکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور پھر اسی کو ہی دیکھتے ہوئے کیا کوئی بڑی پالیسی شفٹ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں خارج امکان تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب تک کوئی چیز فائنل نہ ہو تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے زنی کرنا یا ایک ریومر کے طور پہ کہہ دینا کہ جی یہ ہوگا ایسے نہیں ہوگا وہ مناسب نہیں ہوتا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ خارج از امکان نہیں ہیں کہ یہ پالیسیز جو اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ روا رکھی گئی ہیں یا جن پہ عمل ہو رہا ہے ان میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، بھی کیا جا سکتا ہے، کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے. ہائی آفیشلز سر تاجکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ جی میری انفارمیشن کے مطابق تو رابطہ اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا سر، خواجہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بڑا انکشاف کیا افغان طالبان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو رکھنے اور انہیں بسانے کے لیے حکومت سے 10 ارب کی ڈیمانڈ کر رہی تھی. تو رانا صاحب ذرا اس کو بھی کنفرم کر دیجیے گا یہ کب کی بات ہے، اور اگر ایسا تھا تو سر 10 ارب دے کر جان نہیں چھڑا لینی چاہیے تھی ویسے؟ دیکھیں یہ خواجہ صاحب نے اپنی بات میں میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات کہی ہے. یہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ بات جو ہے نا یہ اس وقت کی ہے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہاں پہ واپس آنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے جو آ کے ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف لینڈ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بات یہی ہوئی تھی کہ جی ان کو واپس آنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. تو اس مقصد کے لیے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے جو ہے وہ آ کے پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی تھی. میں بھی اس بریفنگ میں موجود تھا. تو وہاں پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی کہ افغانستان کی حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو یعنی معافی مانگنے اور ہتھیار رکھنے اور واپس آ کے پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی یقین دہانی کرائیں تو انہیں واپس آنے دیے جائے، اور جو لوگ اپنے پہلے دہشت گردی کے ایجنڈے پہ قائم رہیں تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کر سکیں. تو سر سوال یہ ہے نا پھر پیسے دے کر جان کیوں نہیں چھڑوا لی؟ نہیں اس میں یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی. اگر ان کی اس آفر پہ یقین ہوتا اور یہ آفر جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جاتی. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ
اس قسم کی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم یہ رقم یا ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی وہاں سے بھی آگے جو ہے یہ سرحد بارڈر کراس کر کے دہشت گردی کر سکتے ہیں، تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جی تو میرا خیال ہے کہ افغان حکومت شاید اس بارے میں کوئی جو ہے نا وہ ڈیفینٹ نہیں تھی۔ ٹھیک، گارنٹی کیا تھی اس کی؟ بالکل ٹھیک سر، تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی باتیں شروع ہوئیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع بھی ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا اس حوالے سے، تو یقینی طور پر سر ایسا ہوا بھی ہوگا۔ کیا رائے آئی وہاں سے؟ تحفظات ہیں یا خوشائن سمجھتے ہیں سر دوسری طرف سے؟ دیکھیں، دونوں پارٹیوں کا، پولیٹیکل جماعتوں کا، بلکہ تمام پارٹیز کا، جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس میں بھی ایک سے زیادہ پارٹیز ہیں، ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہے وہ علامہ غلام عباس صاحب اور حامد رضا صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہماری طرف باپ پارٹی کے نمائندہ خالد مکسی صاحب موجود ہیں، اعجاز الحق صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے، آئی پی پی کے جو علیم خان صاحب موجود ہیں۔ تو یہ تمام پارٹیز کا ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھنا جو ہے یہ بہت ہی خوشائن ہے۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی۔ تو بیٹھنا بہت خوشائن ہے۔ اب اس میں جب گفتگو ہوگی، دونوں طرف کے مطالبات ہوں گے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں، اللہ کرے کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا ماحول پیدا ہو اور جو ہے وہ پھر کسی نتیجے پہ بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن میری اس میں رائے یہ ہے کہ شاید ابھی اتنی جلدی یہ ماحول اتنی لچک نہ ہو سکے، تو بھلے کوئی نتیجہ جلدی نکلے یا نہ نکلے، لیکن یہ ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ جاری رہنی چاہیے، آپس میں گفتگو ہوتی رہنی چاہیے۔ بعض اوقات نتائج جو ہے وہ جلد برآمد ہو جاتے ہیں اور بعض کا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو گفت و شنید آپس میں ڈائیلاگ جو ہے وہ اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور سر ضروری بھی ہے، ملکی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سوال میں یہ کری تھی سر کہ کیونکہ آپ نے کہا تھا آن بورڈ لیا جائے گا، تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا، وہ ان کے لیے خوشائند ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آف اینڈ آن میٹنگز میں موجود ہوتی ہے، وہاں پہ سبھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قطعی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے کے خلاف نہیں ہے، جی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہو کہ جی آپ مذاکرات کریں۔ ان کا سٹانس یہی ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کریں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ انہوں نے بلکہ یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اپنے ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کریں۔ رانا صاحب، اب پی ٹی آئی کے 2 مطالبات سر سامنے آئے ہیں، یہ مطالبات قابل عمل ہیں سر؟ اور حکومت میں مشاورت ہوئی ہے ان کے مطالبات کے حوالے سے، اور obviously بڑے میاں صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی، تو ان سے رائے لی گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بڑے میاں صاحب کی رائے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کی رائے کے بغیر تو کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جو بھی ہم بات کریں گے، جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کل کی کل رپورٹ کیا ہے ہم نے، اور آئندہ بھی جو بات ہوگی وہ ہم پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ دوسرے جو کولیگس ہیں یا دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سمیت پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ رانا صاحب، جو مطالبات ہیں 2 سامنے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، قابل عمل ہیں سر؟ دیکھیں، یہ قابل عمل کی صورت جو ہے نا وہ تو اس وقت ہوگی جب اس کا جواب ہم دیں گے،
اور اس کے بعد پھر ان کا سوال اور ہمارا جواب جب سامنے سامنے ہوگا تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ رہا کریں، تو ہم اس کے جواب میں ان سے پوچھیں گے کہ جی کیسے رہا کریں بتائیں. کوئی بھی ان کا بندہ جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت نظربند یا حوالات میں نہیں ہے. دے آل آر ان جوڈیشل کسٹڈی. ان کے خلاف مقدمات ہیں، عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، وہاں پہ ان کی بیلیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ بات کل بھی ہوئی، میں نے یہ بات کی کل کہ یہ آپ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. انہوں نے کہا جی آپ ان کی بیلوں میں رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ حائل نہ ہوں. ٹھیک ہے، سلمان ایک اکرم راجہ طریقہ صاحب نے سامنے آ شاید یہ گیا، بات کی تھی. اس کے اوپر پھر ہم جواب دیں گے. جی راجہ صاحب نے یہ بات کی. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ٹرم آف ریفرنس کیا ہوں گے؟ اگر اس جوڈیشل کمیشن کا ٹرم آف ریفرنس یہ ہو کہ جی معلوم کریں کہ ایک صوبائی حکومت نے مسلح لوگوں کا جتھا اکٹھا کر کے جو ہے وہ ملک کے کیپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے یا نہیں کیا، اس فیکچول پوزیشن کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایسیس کرے یا اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی ویریفیکیشن کرے. تو کیا اس ٹرم آف ریفرنس کے ساتھ ان کو یہ جوڈیشل کمیشن منظور ہوگا؟ وہ تو کچھ اور چاہتے ہیں، وہ اس کے اوپر کو اپنا ٹرم دیں گے، ٹرم آف ریفرنس. تو یہ جوڈیشل کمیشن کی جب وہ ٹرم آف ریفرنس دیں گے تو ان کے اوپر بات ہوگی نا. جوڈیشل کمیشن تو بن سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بنایا جا سکتا ہے، لیکن ٹرمز آف ریفرنس جو ہے امپورٹنس تو ان کی ہوگی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ جب تک بلیک اینڈ وائٹ نہیں آتی ان کی طرف سے اور ہم اس کا جواب نہیں دیتے اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. اور یہ ٹائم کنزیوم چیزیں ہیں، ان کے اوپر بات جب ہوگی تو ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ بات آگے بڑھے. صحیح. رانا صاحب تھوڑا سا ماضی قریب کی بھی بات کر لیتے ہیں. سر جب محمود خان اچکزئی صاحب کو مذاکرات کا ٹاسک ملا تھا تو مجھے یاد ہے کہ آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سلسلہ باقاعدہ مذاکرات کی طرف نہیں جا سکا تھا. ابھی آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی جعلی ہے، پہلے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حامی بھی نہیں تھے، آج بھی وہ حامی نہیں ہے مذاکرات. نہیں، مجھے تو ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر سے نہیں گزری کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ مذاکرات کے ڈائلاگ کے حامی رہے ہیں اور بڑے جمہوریت پسند لیڈر ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نہیں کی جا سکتی. باقی رہی بات کہ حکومت جعلی ہے یا اصلی ہے، تو یہاں پہ تو ہر حکومت کو اپوزیشن جعلی کہتی رہی ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت جو حکومت تھی اس کو ہم جعلی کہتے تھے، اب ہم ہیں تو وہ جعلی کہہ رہے ہیں. یہ تو پاکستان کا المیہ ہے، یہی تو وہ المیہ ہے جس کو سیاستدان بیٹھیں آن ٹیبل اور بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالیں. ورنہ تو یہ سر ویسے آج ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ بات کی ہے رانا صاحب. چل رہا ہے. دیکھیں وہ اگر مذاکرات کے خلاف بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ غصہ نکال رہے ہیں. ان کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا مذاکراتی ٹیم میں. پہلے ان کو انہوں نے ہیڈ بنا دیا تھا، اب ان کو شامل بھی نہیں کیا. سر مذاکرات شروع ہونے کے بعد بانی اور بشرا بی بی ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہو گیا. فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے کچھ مجرموں کو معافی مل گئی. 26 نومبر کے 200 سے زائد ملزمان ہیں جن کی ضمانت منظور ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف والے بڑے پر اعتماد ہیں اس سارے معاملے کو لے کر. کیا سر یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے رانا صاحب؟ جی یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ پروسیس ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت سزا اور جزا کا معاملہ وہ بالکل علیحدہ ہے. وہ روٹین میں سزائیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ سے سٹیٹس کو خارج ہوا ہے اور روٹین میں جو ہے وہ اپیلیں ایکسیپٹ ہوئی ہیں. آگے باقی اپیلوں کا فیصلہ ہوگا. سر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نومبر کے احتجاج میں لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گڈا پور صاحب نے آج بھی کہا کہ ہمارے 45 لوگ لاپتہ ہیں. تو کیا مذاکرات میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی کوئی بات کی گئی ہے یا صرف یہ میڈیا پر بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل علی امین گڈا پور صاحب نے کل ہمارے
ساتھ بھی یہ بات کی ہے. تو ہم نے کہا جی ان کی لسٹ تو دیں نا ہمیں, یعنی 45 جو لاپتہ ہیں ان کی بھی لسٹ دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں 12 یا 13 لوگ آپ کے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں ان کی بھی لسٹ دیں. معاملہ یہ ہے کہ اب آپ تو کہہ رہے تھے پہلے 278 ہیں, پھر 315 ہیں, پھر اس کے بعد ہزاروں ہیں. تو اب اگر آپ 12-13 پہ آ گئے ہیں اور 45 پہ آ گئے ہیں تو پھر اس کی لسٹ تو دیں نا, تاکہ ہم بھی ویریفائی کریں اور ویریفائی کر کے آپ کو بتائیں کہ جناب یہ بندے جو ہیں یہ 13 یہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں اور یہاں پہ نہیں ہوئے کسی اور جگہ پہ ہوئے ہیں. یہ ہمارا بھی تو آگے سے کوئی کلیم ہوگا نا, لیکن وہ جب وہ ان کا کلیم آئے گا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اور وہ 45 جو لاپتہ ہیں تو یہ ہمیں بتائیں. سر یعنی تحریک انصاف کے پاس کوئی لسٹ موجود نہیں ہے, چاہے وہ لاپتہ افراد کی ہو یا چاہے جاں بحق ہونے والوں کی ہو؟ کوئی لسٹ نہیں, کوئی لسٹ نہیں ہے, کوئی لسٹ نہیں ہے. نہیں چلے ہمیں تو ابھی انہوں نے دینی ہوگی, وہ انہوں نے میڈیا کو بھی نہیں دی. وہ بتائیں نا کہ وہ کون سے 13 لوگ ہیں, اور ہم ویریفائی کریں کہ وہ 13 جو ہیں وہ فائر آرم انجری سے مرے ہیں یا کوئی کسی کنٹینر سے گر کے کوئی گاڑی کے نیچے آگے کسی اور حوالے سے جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے. تو یہ تو سارے, اور پھر کوئی کلیم تو کرے آ کے کہ جی میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا عزیز, میرا دوست جو ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا, اسے فلاں نے جو ہے وہ فائر کیا اور اس کو ہلاک کر دیا. تو یعنی ویریفیکیشن کے لیے, ایف آئی آر کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ورژن تو ہوتا ہے نا. ماسوائے صرف اخباری اور میڈیا کے اوپر بیان بازی کے اور وہ پوسٹ شیئر کرنے کے, اس طرح سے تو نہیں باتیں ہوتی. اور پوسٹیں بھی پھر انہوں نے ایسی شیئر کی ہیں کہ 2019 میں وہاں ننکانہ میں 2 فریقین کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ ہوئی اور وہ ان کی ڈیڈ باڈیز خون میں لت پت جو ہے وہ پڑی ہیں ہاسپٹل میں, اور اس وقت کی وہ نکال کے جو ہے وہ فوٹیج تو وہ انہوں نے شیئر کر دی کہ جی دیکھیں یہ اسلام آباد میں ہمارے ورکرزوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے. وہ کوئی ایمبولنس تھی وہ فلسطین کے شہداء کی, اسے ادھر چڑھا دیا کہ یہ دیکھیں یہ اسلام آباد میں یہ ہوا ہے. تو پھر اس طرح کی باتوں کے اوپر تو پھر نہ کیس درج ہوتے ہیں نہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. رانا صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایسی بات کرنا نامناسب ہے کہ 26 نومبر کو گولی نہیں چلی. جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے سر. دیکھیں 26 نومبر کو جو گولی پی ٹی آئی والے چلوا رہے ہیں نا, وہ تو بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میسیکر ہوا ہے, قتل عام ہوا ہے ڈی چوک میں, اور وہ پھر الزام بھی جو ہے وہ اداروں پہ لگا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا, بالکل یہ غلط بات ہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ سامنے لے کے آئے, ہم اس کو ویریفائی کرنے کو تیار ہیں. صحیح. اب سر مجھے بتائیے گا, وزیر اعظم مسلسل میثاق معیشت کی بات کرتے آ رہے ہیں, وہ چاہے پی ڈی ایم کی حکومت میں ہو یا موجودہ حالات میں. اب اڑان پاکستان کا پروگرام سامنے آیا, تمام جماعتوں کی نمائندگی تو موجود تھی اس تقریب میں, لیکن کیا ان تمام جماعتوں کا, اتحادیوں کا, اپوزیشن کا انپٹ بھی شامل ہے اس میں, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ یہ تمام لوگ آن بورڈ بھی ہیں؟ جی بالکل. ہمارے ساتھ جو پارٹیز ہیں, الائی پارٹی جو ہیں, وہ ساری اس کے اوپر آن بورڈ ہیں, اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو. اور اگر اپوزیشن اور دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹیز, وہاں پہ صرف پارٹیز ہی نہیں تھے, وہاں پہ تمام بزنس کمیونٹیز کی نمائندگی بھی موجود تھی, چیمبرز کی نمائندگی موجود تھی, ٹریڈرز کی نمائندگی موجود تھی. اگر باقی لوگ بھی سارے ساتھ آ جائیں تو واقعی پاکستان جو ہے وہ اڑان جو ہے وہ بھرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. رانا صاحب, لیکن ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا سر, ملک میں آئے روز انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بندش کا شکار ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس پر عوام تو پریشان ہے ہی, لیکن آپ کے اپنے اتحادی وہ بھی نالا دکھائی دیتے ہیں. سر اگر حکومت کو آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو obviously اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کے اوپر سبھی جو ہے وہ گلہ کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, اور ہماری جو متعلقہ ہماری جو منسٹری ہے وہ جو وضاحتیں, جو ایکسپلینیشن دے رہی ہے وہ بن نہیں پا رہی.
یعنی وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر رہی، اور جو لوگوں کے کویشچنز ہیں، جو لوگوں کے کراس کویشچنز ہیں، وہ تشنا ہیں۔ تو اس بارے میں کیبنٹ میں بھی بات ہوئی ہے۔ ہماری جو منسٹر ہیں شہزاد فاطمہ صاحبہ، میں نے خود ذاتی طور پہ بھی ان سے بات کی ہے کہ آپ یا تو اپنی بات میں وزن پیدا کریں اور جو ایکوریٹ کریکٹ پوزیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اگر اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہتری لانے کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں اور اس میں ممکن ہے بہتری لانا، تو وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ تو میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو لوگوں کے اطمینان کے لیے جو ہے اس صورتحال کی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اور اس بارے میں جو ہے وہ ایفرٹس بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم کی بھی یہی خواہش ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ قضیہ جو ہے نا اسے حل کیا جائے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب، میرے انتہائی معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے معزز مہمان علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا علی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے یہ عرض کیجئے سر، یہ فرمائیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کیوں ناراض ہیں؟ حکومت کو ناجائز کہہ رہے ہیں موجودہ، اور ساتھ ہی مذاکرات کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی نے تو خود محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا، پھر کیا ہوا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچکزئی صاحب کا بیان میں نے خود تو نہیں سنا، لیکن اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ضرور پارٹی ان سے رابطہ کرے گی۔ جناب سابق اسپیکر جناب محترم اسد قیصر صاحب کا اچکزئی صاحب سے رابطہ رہتا ہے، ہمارے مضبوط ایلائی ہیں اور مشکل وقت کے ساتھی ہیں۔ تحریک انصاف ان کو کسی بھی صورت میں اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو اس کا ازالہ کرے گی۔ آج ویسے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، اور انہوں نے مذاکرات کا کہا، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے انہیں مذاکرات کا ٹاسک سونپا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ملکی معاملات کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز میں پیچھے ہٹنا ہے، کس چیز میں آگے آنا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ایک بات ہمیں کرتے تھے، اگر اس کو ذہن میں رکھ لیں، میرے خیال میں بہترین وہ آگے جانے کا راستہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے مقصد کے لیے تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مقصد پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک عرصے سے، ایک دہائی سے خان صاحب ہمیں یہی سمجھاتے ہیں۔ تو اگر مقصد کے لیے ایک سٹیپ بیک جایا جاتا ہے اور مقصد پر کمپرومائز نہیں ہے لیکن مقصد کے لیے کوئی حکمت عملی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ دیکھنا ہوگا کہ کس چیز پہ یہ ہے کہ پیچھے جایا جائے، آگے جایا جائے، کیونکہ یہ سپرفیشل بات ہے نا، ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ چیز سامنے آئے کہ کس ایشو پہ ایک سٹیپ بیک جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر ملک کے لیے ہے تو عمران خان صاحب نے تو ایک بہت بڑی بات کر دی ہے، میرے خیال میں سٹیپ بیک کی بجائے وہ سٹیپ فارورڈ ہے، لیکن ود اے ویری اوپن ہارٹ، اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو ملاقات ہوئی تھی ہماری مذاکراتی کمیٹی کی، اور محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے باہر آ کے، جو ترجمان ہیں مذاکراتی کمیٹی کے، صاحبزادہ صاحب نے بڑی بات کر دی باہر آ کے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا، میرے پہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا خان صاحب اس بات کی تصدیق یا تردید تو کر دیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کی بات کی تھی اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات نہ کریں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی ایک وے فارورڈ ہے، اور سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں ملک کے اندر تو کوئی ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہے نا۔ ملکی معاملات کے لیے آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، کسی اور نہیں۔ عمران خان صاحب نے خود مجھے متعدد بار یہ بات کی، بلکہ ان الفاظ میں یہ بات کی کہ مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہونے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور یہ جو کمیٹی بنی ہے تو عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی بنی ہے۔
اور اچکزئی صاحب تو خود بھی ہمیشہ محمود سیاست اچکزئی میں صاحب کہہ مکالمے رہے ہیں کی کہ بات کرتے عمران ہیں. خان مذاکرات چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات سے پیچھے ہٹیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. سر یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کیا MWM بھی مذاکرات کے خلاف ہے خان صاحب؟ آج ایرانی سفارت خانے میں غزہ اور فلسطین کے شہیدوں کے لیے ایک پروگرام ہوا، وہاں ایک سیمینار ہوا، اور وہاں ناصر عباس صاحب بھی، علامہ صاحب موجود تھے، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت پر اعتماد تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلے گا. اور میں نے تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی، بلکہ تھوڑا سا ان کی صحت میں فرق تھا، اللہ ان کو صحت کاملہ دے. میں نے تو کوئی چیز ایسی محسوس نہیں کی. جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں دونوں ہمارے الائیز ہیں، مناسب نہیں ہوتا اپنے الائیز کے بارے میں اگر کوئی بات ہم نے کرنی ہے ہم ان کو ڈائریکٹلی کریں گے، لیکن اچکزئی صاحب ہمیشہ دو چیزوں کو وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. 2013 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ میں، پھر 18 والی پارلیمنٹ میں اچکزئی صاحب نہیں تھے، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات شد و مت سے کرتے ہیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ اس آئین پہ عمل کرے تو ملک چلے گا. ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں، میں بھی یہ بات کرتا ہوں. تو آئین میں تو گفتگو ہے، آئین میں تو ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور آپ لوگ اس حوالے سے، اس ڈائیلاگ کے حوالے سے بڑے پر امید تھے، آپ کی جماعت کے کئی سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ 31 جنوری تک نتیجہ آ جائے گا سامنے. تو علی بھائی ابھی بھی یہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ جنوری میں ہی سامنے آ جائے گا؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی سر 2 تاریخ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا تحریری طور پر جو مطالبات ہیں وہ حکومت کو پیش کریں گے. تو سر کل کی دے پائے اپنے مطالبات؟ شاید ایک ملاقات کمیٹی نے اور کرنی ہے، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی مطالبات میں یا جو TORs ہیں اس میں کوئی فائن ٹیوننگ انہوں نے کرانی ہو، خان صاحب سے کوئی اجازت لینی ہو یا ان کو کوئی تجویز دینی ہو تو ٹھیک ہے. ہفتے کی ڈیٹ آ گئی ہے، میرے خیال میں ہفتہ زیادہ ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر بات آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے امید جو ہے وہ ہونا چاہیے. باقی جہاں تک 31 کی آپ نے بات کی ہے، 31 جنوری کی، تو وہ ایک رف ڈیٹ دی گئی ہے کہ وہ اس وقت تک اگر فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے. میں ڈیٹ اس طرح سے نہیں دے سکتا، کوئی بات اس پہ آپ کے سامنے مستند کر سکتا کہ میں چونکہ خود کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات اس وقت کس سٹیج پہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کمیٹی کا ممبر بھی کوئی ہو تو وہ بھی شاید شور شارٹ آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا. اگر نیک نیتی ہو تو 31 تو ابھی بڑا دور ہے، آپ کو جلد رزلٹ مل سکتا ہے. اگر مقصد صرف نشستن گفتن برخاستن ہے تو پھر 31 جنوری کا 31 جولائی بھی گزر جائے گی. لیکن ہمیں بدگمانی نہیں کرنی اور چاہیے، 31 جنوری سے پہلے علی بھائی 6 جنوری آنا ہے سر. جی 6 جنوری آنا ہے. اگر القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ اس میں عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ خدا نخواستہ اگر فیصلہ غلط آتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا تو وہ شاید سچائی سے بات تھوڑی دور ہوگی، اثر ہوگا. لیکن ایسے پہلے بھی خان صاحب کے خلاف نیگیٹو فیصلے آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی ماضی قریب کی بات ہے، سائفر کیس خان صاحب کے خلاف نیچے عدالت سے آیا، عدت کیس آیا، تو شاخانہ کا آیا، وہ ہائی کورٹ سے سارا ریلیف مل گیا. ہائی کورٹ سے سارا جو غلط چیزیں تھیں اس میں سے درست ہو گئی. بلکہ آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو، میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں نا کہ پھر مذاکرات کا سٹیٹس کیا توشخانے کا ہوگا؟ کیس ہے. جی وہ جاری رہیں گے یا پھر رک جائیں گے؟ نہیں، مذاکرات تو چلیں گے. فیصلہ آپ کی توقع کے خلاف آتا ہے تو تعطل کا شکار تو نہیں ہوں گے، لیکن جو جی میں عرض کر رہا ہوں کہ تعطل کا شکار تو امید ہے نہیں ہوں گے. اثر ضرور پڑے گا خدا نخواستہ اگر فیصلہ منفی آتا ہے. ابھی جو ریلیز ہوئی ہے کچھ 9 مئی کے ملزمان کی اور وہ گھروں کو گئے ہیں، اس سے اچھا اثر پڑا ہے میرے خیال میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے اچھا اثر نہیں پڑا وہ بھی بات غلط ہے. اور اگر خان صاحب کے خلاف خدا نخواستہ معاذ اللہ غلط فیصلہ آتا ہے، نیگیٹو فیصلہ آتا ہے اور اس کا اثر ظاہر ہے اس کا بھی پڑے گا. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسائل حل ہوں. نیا سال ہے، خان صاحب بھی نکلیں اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی نکلے اور ملک آگے جائے، ملک میں انویسٹمنٹ آئے، ملک ترقی کرے، لوگوں میں امید پیدا ہو. اور انویسٹمنٹ بڑھنے سے مجھے آپ کا بتائیے علی کاروباری بھائی جو آپ کا ایک حجم ہے وہ مطالبہ ہے بڑھے گا، سر ایکسپورٹ آپ کی جوڈیشل بڑھے گی. کمیشن کے حوالے سے. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کہ سے ان مسائل پہلے کا حل نکلے. رانا ثناء اللہ صاحب جی
ٹھیک، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے. آپ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس مطالبے کو ماننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے ٹی او آرز کیا سیٹ ہوتے ہیں. تو سر پی ٹی آئی کے ٹی او آرز ہیں کیا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے؟ بے لاگ انویسٹیگیشن ہو کہ جو 26 نومبر کی رات ہوا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں، تو یہ بوجھ حکومت کے، ریاست کے، سب کے کندھوں پہ ہے. ایک بھی اگر خون ناحق ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے، اور یہ تو کافی ساری ہیں. تو اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹی او آرز میرے خیال میں اس کی یہی ہے کہ ایک تو کیوں ایکسیسو یوز آف فورس کیا گیا، اس کے آرڈر پہ کیا گیا. پھر یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں تو اس کی آگے پروسیڈنگ کیا ہوگی. کل انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس نیشنل اسمبلی میں، اس میں نے یہ نقطہ رکھا بھی. جی، آئی جی صاحب کو ہمارے چیئرمین جو ہیں اس کمیٹی کے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ان کو ان پرسن بلایا ہے. میں نے وہاں یہ نقطہ رکھا ہے کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں، بھول جائیں اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن یا سپورٹر تھے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستانی ہیں، پاکستانی تھے. تو کسی پاکستانی کا ڈی چوک پہ فوت ہو جانا، شہید ہو جانا، اس کی ذمہ داری پھر آئی جی پہ بنتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ کیا کر کوئی رائے دو رائے نہیں ہے سر کہ جو بھی جس کی بھی جان جائے اس سے پہلے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو یا حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہو. لیکن بات یہ ہے سر کہ حکومت اگر آپ سے لسٹ مانگ رہی ہے تو حکومت کو لسٹ کیوں نہیں پرووائڈ کی گئی، یا وہ چاہے لاپتہ افراد ہوں یا چاہے جاں بحق ہونے والے ہوں؟ بڑا اچھا آپ نے، میں سمجھتا ہوں ان سوالوں میں شاید سب سے اہم سوال ہی کر دیا ہے. آج جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں بھی وزیر اعلیٰ گنڈا پور اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بیچ میں اس پہ کچھ بات ہوئی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو جو 40-45 کی مسنگ کی بات کر رہے ہیں محترم وزیر اعلیٰ صاحب علی امین خان، ہمیں فکر اس چیز کی ہے کہ اگر تو وہ گرفتار ہیں، چاہے اداروں کے پاس ہیں، پولیس کے پاس ہیں، تو چلو اگر زندہ ہیں تو نکل آئیں گے، بیل ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ کیونکہ اگر تو یہ ایک میرے خیال میں وہ ابھی وہ تیار کر رہے ہیں، وہ دے دیں گے. اور اس میں ایک چیز آپ کے گوش گزار میں کروں گا، اور ظاہر ہے آپ کی وساطت سے جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، کہ اس میں کوئی بھی ایگزیکٹ 100% ایگزیکٹ فگر نہیں آ سکتی، کیونکہ اس میں اچانک کوئی اگر آپ کے پاس نئی ڈیتھ آتی ہے، جیسے اب یہ جو ہوا تھا ادریس صاحب کا ہوا ہے. ادریس صاحب تو اس رات شہید نہیں ہوئے تھے، وہ تو اسپتال میں ہوئے. تو اس طرح کے کچھ لوگ جو مسنگ، اگر کوئی مسنگ ہے اس کی بات کنفرم ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو اس میں وہ ایڈ آن لسٹ ابھی مرتب نہیں ہے. جی، اگر ایگزیکٹلی میں یہی سوال کرنے لگی تھی کہ اگر یہ لسٹ ابھی مرتب نہیں کی گئی ہے تو اس میں کمی اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے نمبرز میں. جی، وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میری تو خواہش ہے، میری تو دعا ہے کہ 40 سے 45 کے لیے زیرو ہو، سارے کے سارے کہیں گرفتار ہوں، اور اللہ کرے جس کے گھر کے لال ہیں وہ واپس جائیں. وہ تو مجھے یاد پڑتا ہے جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، تو اس میں ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جو جن جنازوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، وہ اصل میں بہت بھاری ہوتے ہیں. جو بچوں کے جنازے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، ہمیں اللہ وہ دن کبھی نہ دکھائے. تو یہ جو نوجوان ہیں، موسٹلی ینگ ہیں، لوگ ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کی مائیں یا ان کے والد صاحب، ان کے بڑے بھائی، ان کے گھر والے، ان کی بہنیں ان کے انتظار میں ہیں. آپ اس کرب کا اندازہ کیجئے کہ 26 نومبر ہو گیا اور آج ہم جنوری میں، نئے سال کی جنوری میں بیٹھے ہیں، 3 تاریخ ہے. تو یہ جو علی امین خان نے بات کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ ان کو فکر ہے، کنسرن ہے ایز اے وزیر اعلیٰ. تو اس بات کو وزیر اعظم صاحب کو اس کو سیریس لینا چاہیے، بجائے اس کے اس پہ آپس میں بالکل آپ کی بات درست ہے. لیکن سر کانکریٹ لسٹ آپ لوگوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے،
اور حکومت کو بھی پھر جو اس کا پروسیس ہے اور جس طرح سے امداد ہو سکے ان فیملیز کی وہ ضرور حکومت کو کرنی چاہیے، لیکن دونوں طرف سے الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، کانکریٹ چیز سامنے ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے۔ ایک طرف ناظرین نیا سال کا آغاز ہوا ہے، سیاسی معاملات چل رہے ہیں، تو دوسری طرف ایک اسٹوڈنٹ کا بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور وہ ہے کراچی انٹر بورڈ کا، جہاں نتائج آئے ہیں اور مسلسل دوسرے سال کا نتیجہ جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے۔ 70% سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ کیوں فیل ہوئے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ انٹر بورڈ کے نتائج نے طلباء کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور یہ وہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے 9th میٹرک میں اچھے نمبرز لیے ہیں، لیکن اس وقت وہ فیل بھی ہو گئے ہیں۔ 85% سے زائد نمبرز لینے والوں کو 50% سے بھی کم نمبر دیے گئے ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ساتھ موجود ہیں، اور علی خورشیدی صاحب اپوزیشن لیڈر سندھ MQM کے، یہ بھی مجھے پروگرام میں جوائن کریں گے۔ میں آپ تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہوں۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ معاملہ پاپ اپ ہوا ہے اس کے فوری بعد ایک ایکشن لیا گیا ہے اور عہدے سے ہٹایا گیا ہے چیئرمین انٹر بورڈ کو۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ منم صاحب آپ بھی ذرا اس پر کامنٹ کر دیجیے گا، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سندھ حکومت کے اس فیصلے کو؟ وزیر اعلیٰ نے کوئک ایکشن لیا ہے اس پر؟ دیکھیے، سندھ حکومت کا یہ ایکشن جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کو ہٹا دیا گیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے سارے جو کام ہیں وہ ایڈوکزم پر مشتمل ہیں، اور جتنے بھی بورڈ سندھ کے اندر ہیں وہ سارے ایڈوک بنیادوں پر چل رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی یہ معاملہ ہوا تھا اور پچھلے سال بھی اس کی گونج سنائی دی۔ بعض وہ بچے کے جو پیپرز میں اپیئر ہوئے تھے ان کو فیل قرار دے دیا گیا۔ یہ تو سراسر نااہلی ہے نا کہ آپ تعلیم کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیں۔ آپ تعلیم کے نام پر پہلے تو سینٹر بکتے ہیں، نقل مافیا کا راج ہوتا ہے، اور سندھ میں تو پہچانے حال ہی نہیں ہے تعلیم کی جو صورتحال ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر بات کی جائے تو اس پہ گھنٹوں صرف ہو سکتے ہیں۔ فیسوں کے معاملات، اسی طرح امتحانات میں سینٹرز کا بکنا، پھر پیپر دینے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ خود تکلیف دہ مراحل ہیں، پیپر دینے کے مراحل، اور اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں، بچے والدین بورڈ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی پوری صورتحال میں جماعت اسلامی نے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ہم سارے حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونا چاہیے۔ ان سارے معاملے جو ہے وہ کراچی کے طلباء جس طرف سے گزر رہے ہیں، جس اذیت سے ان کے والدین گزر رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ منم صاحب اس میں یہ ہے کہ آپ نے عہدے سے تو ہٹا دیا چیئرمین کو، لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا جو فیل ہو گئے ہیں، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ یہ جو چیئرمین انٹر بورڈ کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، کیا ان کے خلاف ثبوت وغیرہ ملے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں ہٹایا گیا ہے؟ اسٹوڈنٹس جو بات کر رہے ہیں، کیا آپ یہ درست بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کرن کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اپنے سندھ گورنمنٹ کا موقف دینے کا موقع دیا۔ کرن، ان کو عہدے سے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ CM صاحب اویلیبل نہیں تھے کراچی میں، اور وہ ایپیکس کمیٹی کے اس میں مصروف تھے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ اس معاملے کو صبح نہیں دیکھ سکے، کیونکہ یہ سب سے پہلے گورنر صاحب نے جو ہے وہ لیا تھا، اس پہ بیان جاری کیا تھا، اس کے بعد جماعت اسلامی کا۔ اچھا جی، ان کو عہدے سے بالکل برطرف کر دیا ہے، مطلب ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اس وقت، اور وہ جو ہیں بالکل اس معاملے پہ بھی انکوائری CM نے آرڈر کر دی ہے۔ ایک انٹرنل کمیٹی جو ہے جس میں سردار شاہ صاحب ہیں منسٹر ایجوکیشن، وہ اور باقی لوگوں کو ڈالا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں۔ دیکھیں، جو میں نے شام میں بھی ایک چینل سے بات کرتے کہ اس کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ سعدیہ صاحبہ، عہدے سے ہٹانے سے پہلے تک ان کے خلاف کوئی ثبوت وغیرہ نہیں تھے؟ نہیں، دیکھیں ظاہر سی بات ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہ جو پروٹیسٹ ہوا، جو بچوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، CM نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے، لیکن جو ایک اطلاع میرے پاس ہے کہ وہ کوئی 50-60 طلباء تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگ
اپنی وہ دیں ایڈمٹ کارڈ یا رول نمبرز دیں تاکہ ہم گورنمنٹ اس کو چیک کر سکے. تو 50 میں سے 15 اسٹوڈنٹس نے اپنا ایڈمٹ کارڈ گورنمنٹ کو دیا ہے کہ آپ وہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کو شکایت ہے جو بورڈ سے. سعدیہ صاحبہ ایک اور چیز کلیئر کر دیجیے گا, آپ کہہ رہی ہیں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا, گورنر صاحب نے اس معاملے کو ریز کیا, جماعت اسلامی نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد یہ ایکشن ہو گیا, لیکن کیا سندھ گورنمنٹ بھی یہ جو مسلسل 2 سال سے ہو رہا ہے اس سارے معاملے کو متنازع سمجھ رہی ہے؟ بالکل, دیکھیں کراچی میں بالکل یہ مطلب جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں خود بھی کراچی ہی کی تعلیمی اداروں سے پڑھی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی کو سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کسی چیز میں اگنور کرے گی یا وہ کرے گی. سی ایم صاحب خود بھی کراچی سے پڑھے ہیں, ان کی ساری تعلیم کراچی سے ہے. میرے چیئرمین صاحب پیدا کراچی میں ہوئے ہیں, تو ہم کراچی کے خلاف کوئی بات نہیں. اگر غلطی ہے تو جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. جبھی سی ایم نے نوٹس لیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن جو میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ اس میں دیکھیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, مجھے موقع دیجیے گا سعدیہ صاحبہ. علی خورشیدی صاحب کا میں کامنٹ شامل کر لوں, آلریڈی ان کو اسمبلی میں آج بات کرنے کا بالکل موقع نہیں ملا ہے. بہت شکریہ علی صاحب. سب سے پہلے سر یہ فرمائیے کہ جو بات کر رہی ہیں سعدیہ صاحبہ اسکروٹنی کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ جو 50-60 طلبہ احتجاج کر رہے تھے وہ آ کر جو ہے وہ اسکروٹنی کروا لیں, عہدے سے چیئرمین کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. جو پروسیس چل رہا ہے آپ اس کو درست تصور کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں, یا پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی اور حل ہے اس مسئلے کا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اور یہ جو بنیادی بات ترجمان سندھ حکومت میری بہن سعدیہ جاوید نے کی ہے, وہ خود ایک چارج شیٹ ہے نا, انہوں نے مان لیا کہ جی انٹر بورڈ کے چیئرمین کو ہٹا دیا, اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا. اگر وہ ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ جتنے بھی ریزلٹس کی جو فارمیشن ہوئی ہے کمپائل کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہوا ہوتا, تو میرے خیال سے ان کو چیئرمین کو بیک کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, کیونکہ خود گورنمنٹ کا لگایا ہوا چیئرمین تھا. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات, آپ اس کے پروپورشن کو چیک کیجئے. اس کے جب آپ پاسنگ ریٹ یا پروپورشن یا پرسنٹیج آپ چیک کریں گے تو آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ لگ بھگ کوئی 29% پری انجینئرنگ میں اور 33% جو ہے وہ پری میڈیکل میں بچے پاس ہوئے ہیں. اور جو پاس ہوئے ہیں ان کا بھی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ انتہائی کوئی حیران کن ہے. مطلب ایک بچہ جس کی میٹرک میں پرسنٹیج 85+ 80+, وہ جو بچہ ہے وہ 53% اور 55% پہ انٹر میں پاس ہوتا ہے. اچھا, اگر یہ نارملی 2, 4, 10, 15 کے ساتھ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس بچے نے ٹھیک نہیں پڑھا ہوگا انٹر میں, اس وجہ سے اس کی پرسنٹیج کم ہو گئی. مگر اگر یہ سلسلہ مطلب کنڈیشن کے ساتھ پورا بنچ ایک آپ ہزاروں طلبہ کو آپ فیل کر دیتے تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ شائبہ آتا ہے. بلکہ امپریشن کیا ہے, کنوکشن سے یہ بندہ بات کر سکتا ہے کہ ایک سسٹمیٹک انداز سے مارجنلائز کیا جا رہا ہے ان بچوں کو. پہلے ہی اس شہر کے بچوں کے لیے نوکری نہیں ہے, انفراسٹرکچر برباد ہے, صحت تعلیم کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے, اور مرے پہ 100 دور ہے. انہوں نے اب یہ کام جو آنے والے بچے ہیں جن کو پر انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں داخلہ لینا ہے ان کے ساتھ یہ رواں رکھا ہوا ہے سلوک. اور خود ترجمان سے نے یہ بات مان لی کہ چیئرمین کو ہم نے ہٹا دیا ہے, اور بنیادی وجہ وہی بنی جو آج اسمبلی میں ہم نے جس پہ احتجاج کیا تھا. ایک پوائنٹ بس آپ کا ایڈ کر دوں, آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی جماعت اسلامی نے ٹیک اپ کیا. بھیا آج اسمبلی کا فورم سپریم فورم ہوتا ہے, اس سے بڑی کوئی لیجسلیٹو باڈی اس صوبے میں موجود نہیں ہے. جماعت اسلامی کے رکن نے اس مسئلے پر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ احتجاج نہیں کیا. اس کو ذرا کلیئر کر لیں آپ. ہاں, یہ مطلب سمجھ میں آتی ہے سر یہ اسی بات کو آگے بڑھانے تھے نا, کیوں نہیں کیا سر احتجاج؟ دیکھیں جماعت اسلامی نے تو سب سے پہلے اگر احتجاج کیا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا ہے. سب سے پہلے اگر کسی نے بات کی ہے تو جماعت اسلامی کے ایم پی اے فاروق فرحان صاحب نے خود ایک وقت لے کر گئے ہیں اور جا کے ملاقات کی گئی ہے. تو بھائی بات تو کی ہے. بات یہ ہے کہ فارم 47 کی جو پیداوار ہیں اگر وہ کہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے تو بھائی یہ تو نہیں ہے نا. آپ اپنے طرز عمل پہ غور کیجئے. آج جس سطح پر جہاں کراچی کا طالب علم کھڑا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نہ صرف تعلیم تباہ کر دی, اقدار تباہ کر دی, کوئی تعظیم نہیں ہے, کوئی تکریم نہیں ہے.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہوتے ہوتے تعلیمی سطح پر آ گئی ہے کہ آج کراچی کے طلباء کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے اندر تو وہ سارے لوگ انوالو ہیں جو پچھلے 30 سال تک ہول سول اس صوبے کے اندر آل اینڈ آل تھے، آج بھی وفاق کے اندر حصہ ہیں، آج بھی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی سر، میں ویسے آپ تینوں سے گزارش کروں گی سر، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے تو اس کو ذرا سیاست کو پس پشت رکھ کے بات کی جائے۔ سعدیہ صاحبہ مجھے یہ بتا دیجیے، بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، جتنے بھی بچے اب جو اسکروٹنی کی طرف جائیں گے یا پھر ان کو دوبارہ پیپر دینا پڑے گا، ان کے لیے سندھ حکومت کوئی فی میں ویو آف کرے گی، کچھ کرے گی، کیا کریں گے آپ جی اس وقت کیونکہ سی ایم صاحب کراچی میں اویلیبل نہیں تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسلام آباد میں تھے، اب وہ آن ہز وے بیک ٹو کراچی ہوں گے اور وہ انشاءاللہ صبح اس معاملے پر انہوں نے میٹنگ کال کر رکھی ہے، جو ہم ایز سندھ گورنمنٹ کر سکیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے کریں گے۔ مجھے بالکل کلوز کرنا ہے، علی خورشیدی صاحب سر لاسٹ کامنٹ کر دیجئے۔ میں ابھی بس آپ کو یہ جماعت اسلامی نے جو ریبٹل دیا ہے اس پہ میں یہی کہوں گا کہ کور ایشو سے پھر ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے توپا غورف جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جانب کر لیا، پیپلز پارٹی کو پھر بچا لیا۔ دیکھیں میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے احتجاج کرنے کی۔ بھائی 16 جتنی ذمہ دار ہے اس سے زیادہ ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، کراچی کی تباہی کی جتنی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، 30 سیکنڈ سے علی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے سر، میں نے کلوز کرنا ہے۔ آج جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ مریم صاحب آپ بول چکے ہیں، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں۔ علی صاحب کوئک سر۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، بڑا رہ گیا ہے، میں صرف یہ گزارش سر جلدی سے علی صاحب جلدی سے پلیز کمپلیٹ کر لیجیے، میں نے کلوز کرنا ہے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہاں انٹر بورڈ میں جو مینجمنٹ ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ آج ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے سال بھی یہی کام ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ایک سسٹمیٹک انداز سے میں جو ہے آپ تینوں مہمانوں کے شکر گزار بھی ہوں اور ریکویسٹ ایم کیو ایم سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سے بھی کہ اسٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ ہے، طلبہ کا مسئلہ ہے، اس کو مل بانٹ کے اس کا حل نکالیں تاکہ دوبارہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔